आप और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम इस्लामिक स्टडीज़ सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हम पाकिस्तान के अंदर हर एक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 लेके चलेंगे और हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर कराएंगे, जो कि आपके फुट नोट्स के तौर पे भी काम आ सकते हैं और MCQs के लिए भी काम आ सकते हैं। अभी हम हदीस पे पहुँचे हैं, हम इस्लामिक स्टडीज़ को लेके चल रहे हैं। हदीस के बारे में तमाम तर अहम चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे जो आपके इम्तिहानों के अंदर आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि पेपर आया कहाँ से है। सबसे पहले देख लेते हैं हम हदीस की तारीफ़ को और उसकी अहमियत को। हदीस जो है वो रिकॉर्डेड या कौल है या अमल है या अप्रूवल है, जिसे तकरीर कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक, ये इनमें से उनका कॉल, उनका कहना या उनके जिसको उन्होंने अप्रूव किया कि भाई ठीक है, ये चीज़ ठीक है, इन 3 चीज़ों से मुतल्लिक़ हदीस होती है। अगर इसकी अहमियत की बात करें तो ये दूसरा अहम तरीन सोर्स है इस्लामी क़वानीन और इस्लाम की तशरीहात और इस्लाम को समझने का, कुरान शरीफ के बाद। ये एक्सप्लेन करती है कुरानिक आयात को डिटेल्स के साथ। कुरानिक आयात जो हैं वो वो सिर्फ इंडिकेट करती है, तो हदीस उनको एक्सप्लेन करती है। ये फॉर्म करती है द बेसिस ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लाम मज़हब की बुनियादों को ये बनाती हैं और इस्लाम के इबादात को, जो माशरती क़वानीन है, और इस्लाम की रूहानियत की बुनियाद जो है वो हदीस ही है। बात करेंगे टाइमलाइन, हदीस की टाइमलाइन की। जब हदीस कंपाइल होती रही, तश्कील पाती रही, बनती रही, डेट्स और एराज के साथ साथ हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है द एरा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी 1 हिजरी से लेके 611 हिजरी तक, यानी 610 से लेके 632 तक। ये जो एरा है इसमें हम इसको कवर करेंगे। वैसे 610 में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 के अंदर, रसालत मिली 610 के अंदर, हिजरत की 622 के अंदर और वफ़ात पाई, दुनिया से पर्दा फरमाया 632 के अंदर। ये चीज़ें आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। खैर, जो हदीस है, हम टाइमलाइन पढ़ने लगे हैं। मैं दोबारा बता दूँ, जो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटिक जो एरा है उस दौर, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो अहादीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसको याद कर लेते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होते थे। वो जो लिखत है उसको डिस्करेज किया गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीसों को लिखना जो है ना, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, ताकि प्रिवेंट हो सके, रोक की जा सके कन्फ्यूजन की विद कुरान। मतलब क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे वो भी अरबी में होता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान था वो भी अरबी में होता था, तो इसकी कन्फ्यूजन जो है ना, आपस में कन्फ्यूज ना हो जाए, इसीलिए इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता था कि ये आयत कुरान की है कि हदीस है, इस चीज़ की कन्फ्यूजन। मगर कुछ सहाबा ने फिर भी लिखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने अल-आस हैड अ पर्सनल स्क्रोल ऑफ सहीफ़ा अल-सादिक़ा। उनके पास सहीफ़ा अल-सादिक़ा का ज़ाती यादाश्ता था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल वगैरह से मुतल्लिक़ था। उसके बाद आता है सहाबा कराम का दौर, जो 11 हिजरी से लेके 100 हिजरी यानी 632 से लेके 618 तक रहता है। इसके अंदर औरल ज़ुबानी ट्रांसमिशन हुई। इसके अंदर अहादीस जो हैं वो ज़बानी कलामी आगे मुंतकिल होती रही। वो लोग मिलते और कहते कि रसूल ने मुझे ये बात कही वगैरह। उसके बाद कैलफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो कि 99 हिजरी में आते हैं और 101 हिजरी तक वो होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 के अंदर जा रहे हैं और इनके दौर में 717 से लेकर 720 तक के दौर में जो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था, उन्होंने ये हुक्म किया सरकारी तौर पे कि जो अहादीस हैं उनको इकट्ठा किया जाए ताकि कहीं पे ये गुम ही ना हो जाए ये सिलसिला। अगला दौर आता है सहाबा के बाद ताबीऊन का और तबा ताबीऊन का, यानी 100 से लेके 200 हिजरी तक, यानी 718 से लेके 816 तक का वक्त के अंदर कैसे हदीस का कंपाइल होती रही। सबसे अर्ली जो हदीस है वो मौता है, ठीक है, इसको मौता इमाम मालिक ने लिखी थी, ये 796 के अंदर लिखी गई थी। दूसरी हदीस थी मुसन्नफ ऑफ इब्ने अबी
اور عبد الرزاق نے مصنف لکھی تھی 2 احادیث، سب سے ارلیئر احادیث تھی۔ اس کے بعد ایرا آتا ہے، دور آتا ہے صحیح کلیکشن، صحیح جو احادیث ہیں ان کی ایک کلیکشن تھی 200 سے لے کے 300۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے 200 سے 300 سال ہو چکے ہیں، اور اب لکھی جا رہی ہیں جو آپ کی احادیث ہیں جن کو صحیح احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ گولڈن ایج تھی آف ایتھینٹیکیشن اور کلاسیفیکیشن کی۔ ایتھینٹیکیشن کہتے ہیں کسی چیز کا معقول ہونا، کسی چیز کا مستند ہونا۔ حدیثوں کو کلاسیفائی کیا گیا، حدیثوں کو الگ الگ کیا گیا، حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا، حدیثوں کی درجہ بندی کی گئی بیسڈ آن اسند، جس کو چین کہتے ہیں، اینڈ متن، جس کو کانٹیکسٹ، جس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، اس طرح سے کہ ان کی درجہ بندی کی گئی جو ہے وہ کون سی حدیث کس نے کب کیسے لکھی، یعنی اس دور کے اندر حدیثوں کو کلاسیفائی کر دیا گیا کہ کون سی حدیث کیسی ہے اور اس پہ کتنا یقین کیا جانا چاہیے۔ دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں صحاح ستہ کی، جو حدیث کی دنیا میں اہم ترین 6 کانونیکل بکس آف حدیث۔ کانونیکل کہتے ہیں مستند کو، کانونیکل کہتے ہیں روایتی کو، کانونیکل کہتے ہیں مدلل کو، جس پہ یقین کیا جا سکے، ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے، میں نے کہا اس کو میں لے کے ساتھ چلوں۔ تو صحاح ستہ جو ہیں وہ 6 ایسی مستند حدیث ہیں جو سنی اسکول آف تھاٹس جو ہے، سنی اسکول آف تھاٹ، اس کے اندر بہت زیادہ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان حدیث کے اندر سب سے بڑا نام ہے صحیح البخاری کا۔ اس کو لکھا تھا امام بخاری نے، جو کہ 810 کو پیدا اور 870 کو وفات پائی تھی۔ ہجری ان کا 194 اور 256 ہجری بنتا ہے۔ تقریباً 200 سال کے بعد یہ صحاح ستہ لکھی گئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد۔ صحیح بخاری کے اندر جو ٹوٹل احادیث ہیں وہ 7275 ہیں، انکلوڈنگ ریپیٹیشنز، کچھ احادیث ریپیٹ بھی ہوئی ہیں۔ ان صحیح بخاری کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ اسٹرکسٹ کنڈیشنز تھی اس کی اتھینٹسٹی کی، یعنی اس کی سند کی، اس کے مستند ہونے کی بڑی سخت شرائط تھیں جب ان کو کمپائل کیا گیا، جب ان کو لکھا گیا۔ بات کریں صحیح مسلم کی تو اس کو لکھا تھا امام مسلم نے۔ ان کی زندگی تھی 206 سے لے کے 261 تک، یعنی 821 سے لے کے 875 عیسوی تک۔ صحیح مسلم کے اندر 6563 احادیث ہیں، اور یہ جو احادیث ہیں ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ آرگنائز تھیں، سبجیکٹ جو اس کا مقصد ہے اس حساب سے زیادہ آرگنائز تھیں۔ سنن ابو داؤد بھی ایک بڑی مستند صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ اس کو لکھا تھا امام ابو داؤد نے، جو 202 آفٹر ہجرت میں پیدا اور 275 آفٹر ہجرت کے بعد فوت ہوئے تھے، جو 817 بنتا ہے عیسوی سال کا، اور 899 بنتا ہے عیسوی سال کا۔ اس کے اندر جو ٹوٹل احادیث ہیں وہ 4800 ہیں۔ اس کے اندر لیگل جو ہیں، قوانین سے متعلق جو فیصلے تھے اس کے بارے میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے اندر چوتھی ہماری حدیث ہے سنن الترمذی، ٹھیک ہے۔ اس کو امام ترمذی نے لکھا تھا، جو 209 کو پیدا 279 کو، جو کہ عیسوی کے اندر 884 کو پیدا اور 892 کو وفات پائی تھی انہوں نے۔ یہ اس کے اندر 3956 احادیث ہیں سنن ترمذی کے اندر۔ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس نے ایڈ کیا تھا نیریٹرز کو، گریڈنگ اینڈ جیورسٹ اوپینینز، جو اس کو گریڈ کی گئی تھی احادیث کو، اور جیورسٹ کی جو اوپینینز بھی اس میں شامل ہیں۔ سنن النسائی کی بات کریں تو یہ بھی صحاح ستہ کے اندر آتی ہے۔ اس کو امام النسائی نے لکھا تھا، 214 کو پیدا 303 کو وفات پائی تھی، جو کہ عیسوی کے اندر 829 کو پیدا اور 919 کو اور 915 کو وفات پائی تھی۔ 5760 احادیثیں ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ اتھینٹک حدیث مانی جاتی ہے آفٹر بخاری اور مسلم۔ سب سے بڑا نام یہ ہے، دوسرا نام یہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ سنن النسائی کا نام آتا ہے اتھینٹسٹی کے حوالے سے۔ بات کریں گے سنن ابن ماجہ کی تو اس کو لکھا تھا امام ابن ماجہ نے۔ یہ 209 کو پیدا اور 273 کو وفات پائی تھی، 224 کو 824 عیسوی بنتا ہے، اور 887 وفات کا عیسوی بنتا ہے۔ اس کے اندر جو ٹوٹل حدیث ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر 4341 ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر شامل ہیں حدیث ناٹ فاؤنڈ ایلسویئر، جو کہ کہیں بھی اور نہیں موجود۔
صحاح ستہ جو ہم نے پڑھی سنیوں کی حدیث، ان سے پہلے کچھ حدیث لکھی گئی تھی، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا نام ہے حدیث موطا کا۔ اس کو امام مالک ابن انس نے لکھا تھا، اور یہ حدیث کی لکھی جانے والی سب سے پرانی مستند کتاب ہے۔ یہ 93 سے لے کے 179 آفٹر ہجرت، یعنی 100 سال کے بعد تک لکھی گئی تھی۔ ون آف دا فرسٹ ریٹن احادیث بک آلسو انکلوڈ جورسٹ اوپینین، اس کے اندر جو جورسٹ ہیں ان کی رائے بھی شامل ہے۔ مسند احمد جو حدیث ہے، اس کو لکھا تھا امام احمد بن حنبل نے 164 ہجری سے لے کے 241 ہجری کے اندر یہ تھے، ان کی زندگی تھی، اور اس کے اندر 30,000 احادیث ہیں جو کہ ارینج کی گئی ہیں باعدہ صحابیوں کے ناموں کے ساتھ ارینج کی گئی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ ایک بھی حدیث کی اہم کتاب ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے لکھا تھا 159 ہجری سے لے کے 235 ہجری تک یہ حیات رہے۔ ون آف دا ارلیسٹ لارج کلیکشن ہے حدیث کی یہ بھی۔ مصنف عبد الرزاق بھی حدیث کی ارلی جو کمپائلیشنز ہیں پری صحاح ستہ، مطلب صحاح ستہ سے لکھی جانے والی پہلی یہ کتابوں میں سے اہم کتاب ہے۔ اس کے لکھاری تھے عبد الرزاق اور السن۔ تو دوستو بھی بات کر لیتے ہیں کچھ شیعہ جو مذہب ہے یا شیعہ جو فرقہ ہے ان کی اہم ترین احادیث کی۔ جیسے سنی مذہب کے اندر صحاح ستہ ہیں، 6 مستند ترین احادیث ہیں، بالکل ویسے ہی شیعہ جو مذہب ہے، شیعہ جو فرقہ ہے، اس کے اندر دیکھیں میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی افیلیشن نہیں ہے، پلیز اس کو نہیں کرنا۔ مذہب یا فرقہ میری اپنی کنوٹیشن ہے، آپ اپنی رکھ سکتے ہیں، پلیز اس میں ذرا کنسیڈر رکھیے گا۔ all the Muslims of the world are dearest to me, all of them are beloved one to me، میرا کسی سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ خیر میں اس کو بھی کنٹینیو کرتا ہوں۔ جیسے سنی جو مذہب یا مسلک ہے اس کے اندر 6 احادیث اہم ترین ہیں، تو شیعہ مذہب کے اندر کتب الاربع یا دا 4 books آف بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو سنی مذہب کی صحاح ستہ ہیں وہ 200 سال بعد میں لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ جو شیعہ مذہب سے متعلق احادیث ہیں یہ 300 سے لے کے 400 سال بعد میں لکھی جاتی رہیں۔ ایک بندہ اس کے جانے کے 200 سال بعد لکھی ہوئی کتنی باتیں سچ ہو سکتی ہیں، بے شک کچھ بھی اس میں شامل ہو، یہ تب کی بات ہے جب کوئی کمیونیکیشن کا سورس بھی نہیں تھا۔ اور اگر ان تمام تر لکھاریوں کی حیاتی بھی پڑھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے الگ الگ جگہوں پہ تھے۔ They were not at the place where Prophet peace be upon him born. So یہ ایڈیشنل کمنٹری بہت ضروری ہے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے۔ میں ان کے بغیر اگر بات پوری کر لیتا تو شاید پوری نہ ہو پاتی۔ سو انبائسڈ ہو کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں الکافی کی۔ یہ شیعہ جو ہمارے دوست ہیں ان کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کو لکھا تھا الکلیانی نے، اور انہوں نے وفات پائی تھی 629 ہجری کے اندر، جو کہ 941 عیسوی بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب جا رہے ہیں؟ 632 کے اندر۔ تو 941 عیسوی کے اندر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ خیر میرا نہ ان سنیوں سے کوئی اختلاف ہے نہ ان سے اختلاف ہے، لیکن احادیث کو کم ترجیح اور قرآن کو زیادہ ترجیح دیں گے تو آسانی رہے گی آپ کو دین اسلام کو سمجھنے میں، میرا مشورہ ہے۔ خیر اب میں مزید ایڈیشنل کمنٹری نہیں کروں گا، اینڈ پارڈن می واٹ ایور اف یو ڈس ایگری ود مائی ورڈس۔ اس حدیث کی الکافی کی اہمیت، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو مانا جاتا ہے سب سے جامع حدیث، اور اس کے اندر 16,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور دوسری اہم باتیں شامل ہیں۔ شیعہ مذہب کی دوسری اہم ترین جو حدیث ہے وہ ہے من لا یرزہ الفقیہ۔ اس کو لکھا تھا شیخ الصدوق نے، یہ فوت ہوئے تھے 381 ہجری، جو کہ 991 عیسوی بنتا ہے اس کے اندر۔ انہوں نے فوکس کیا تھا قانونی حدیثوں کو۔ تہذیب الاحکام ایک شیعہ مذہب کی بہت اہم حدیث ہے، اس کے لکھاری ہیں شیخ الطوسی، اور یہ انہوں نے وفات پائی تھی 460 ہجری کو، جو کہ 1067 عیسوی بنتا ہے، یہ تب کی بات ہے۔ خیر انہوں نے کمنٹری کی تھی کلیریفیکیشن آف لاز کے اوپر، قوانین کو کلیریفائی کیا تھا انہوں نے اپنی کمنٹری کے اندر۔ الاستبصار لکھی تھی شیخ الطوسی نے،
600 یہی دور ہے ان کی وفات کا. اس کے اندر انہوں نے ریکنسائل کیا تھا جو کنفلکٹنگ جو متضاد احادیث ہیں نا ان کے اندر ان کے اوپر انہوں نے صلح بندی کی تھی, ان کے اوپر انہوں نے ایک کمنٹری کی تھی جو کہ ان کو آپس میں ملانے, ان احادیث جو آپس میں تضاد رکھتی ہیں ان کو ملانے سے متعلق تھی. دوستو اگر بات کریں احادیث کی درجہ بندی کے بارے میں تو ان کی سند یا ان کی سچائی یا ان کی راستی کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے صحیح حدیث. اس کو یہ ساؤنڈ ہوتی ہے, یہ اچھی ہوتی ہے, ریلائبل, اس کو ریلائی کیا جا سکتا ہے, اس کی چین بن رہی ہوتی ہے. مطلب مجھے فلاں نے بتایا جو کہ فلاں کا باپ ہے, جو کہ فلاں کا باپ ہے, جو فلاں کا باپ بنتا تھا. اب یہاں تک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, تو اس نے اس کو یہ بتایا تھا اور اس نے اس کو یہ بتایا تھا اور اس نے اس کو یہ بتایا تھا اور میں نے اس سے یہ سنا. یہ اس طرح اس کی چین بنتی ہے اور یاداشت سے ان لوگوں نے یہ احادیث بنائی تھی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے حدیث حسن. یہ قابل قبول ہے مگر کم مضبوط ہے صحیح سے, ان کو حدیث حسن کہتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے حدیث ضعیف. یہ کمزور احادیث ہیں کیونکہ ان کو جو بیان کرنے والے ہیں ان کی چین آپس میں ٹوٹ جاتی ہے. مطلب میرے دادا نے میرے باپ کو کہا تھا اور میرے دادا کو کس نے کہا تھا یہ نہیں پتا, تو وہ حدیث ضعیف ہیں. اس کے بعد حدیث موضوع آتی ہیں. یہ وہ احادیث ہیں جو کہ فیبریکیٹڈ ہیں, یعنی گھڑی, یعنی مصنوعی, یعنی من گھڑت احادیث ہیں. سو ان کی سچائی اور راستی پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. ایک بہت اہم حدیث ہے جس کے بارے میں اکثر MCQs کے پیپروں میں پوچھا جاتا ہے, حدیث متواتر, یعنی ایسی حدیث جو کہ میس ٹرانسمیٹڈ, یعنی میرے باپ نے, میرے دادا, میرے پردادا نے, میرے دادا, میرے دادا نے, میرے باپ اور میرے باپ نے مجھے ایک بات بتائی. اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں, جس کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کوئی بھی راوی لکھنے والا مس نہیں ہے, بتانے والا مس نہیں ہے. ایک حدیث ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں حدیث احد. اس کو ایک ہی بندے نے بتایا ہوتا ہے یا پھر کچھ چند ایک بندوں نے بتایا ہوتا ہے, اس کو حدیث احد کہتے ہیں. مرفوع احادیث بھی ایک قسم ہے, اس کی کلاسیفیکیشن یا درجہ بندی ہے. یہ وہ احادیث ہیں حدیث مرفوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹلی بیان کی یا بتائیں. لیکن اس کی راستی کے بارے میں اعتراض اس لیے بھی ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب تو 100-200 سال بعد لکھی جا رہی ہے, تو پھر ڈائریکٹلی کیسے آ گئی, اس کا کچھ اعتراض ہی رہتا ہے. اکثر علماء اس کا کچھ من گھڑت اور گھڑا توڑا جواب دے دیتے ہیں. موقوف حدیث جو ہے یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ساتھی نے بیان کی ہو, کمپینین نے بیان کی ہو. اور مقطوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی تابعی نے, مطلب جو کوئی صحابی تھا نا, اس کا باپ دادا جس نے سن کے ایمان لایا, جو کہ پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی نسل آل و اولاد میں سا وہ تابعی کہلاتا. تبا تابعی اس کی اولاد ہوگی, اس تابعی کی اولاد تبا تابعی کہلاتی ہے. تو مقطوع ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو کسی تابعی سے منسوب کی جاتی ہے. علم الرجال, اسٹڈی آف نریٹرز کو کہتے ہیں, جو کہ لکھنے والے ہیں ان کی حیاتیوں کے بارے میں ہوتی ہے, اس کو علم الرجال کہتے ہیں. علم الجرح و تعدیل وہ کہتے ہیں تنقید کو اینڈ ویلیڈیشن آف نیریٹرز کو, جو بھی لکھنے والے ہیں ان کی راستی اور سچائی پر تنقید کرنے کو علم الجرح و تعدیل کہتے ہیں. اسند کہتے ہیں چین آف نیریٹرز کو, مطلب فلانے نے بولا, اس چین کو کہتے ہیں اسند. متن کہتے ہیں حدیث کے اصل ٹیکسٹ کو, اصل لکھت کو, کسی بھی حدیث کی کو متن کہتے ہیں. جس طرح ہماری یہ جو سلائیڈ ہے اس کا یہ والا متن ہے, تو اصل ٹیکسٹ متن ہی کہتے ہیں آج بھی. اسباب الورود کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو, جو اس کا پس منظر ہے, اور وجوہات کو جو ایک حدیث کے پیچھے ہوتی ہیں, اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی وجوہات کو اسباب الورود کہتے ہیں. اور تخریج کہتے ہیں ریفرنسنگ حدیث ٹو اٹس اوریجنل سورس, کسی حدیث کو اس کے اصل جو اس کا اصل ماخذ ہوتا ہے اس پہ اس کی بابت ریفر کرنا, اس سے منسوب کرنا. تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں اہم ترین حدیث کے اسکالرز اور ان کا کنٹریبیوشنز کی, کہ انہوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن کی. امام بخاری پیدا ہوتے ہیں 810 کو, وفات پائی 870 کو ہجری کے حساب سے یہ ڈیٹ بنتی ہے. انہوں نے صحیح بخاری لکھی تھی, یہ اسٹرکسٹ کنڈیشنز کے اندر لکھی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے
200-300 سال بعد کی بات ہو رہی ہے۔ امام مسلم پیدا ہوئے تھے 821 کے اندر، 875 کو وفات پا رہے ہیں، اور صحیح مسلم انہوں نے لکھی تھی۔ یہ کلاسیفائیڈ ہے، ہر ایک ٹاپک کی درجہ بندی کی گئی ہے اس کے اندر۔ امام مالک جو ہیں وہ 711 کو پیدا ہوتے ہیں، 712 کے اندر کون آ رہا ہے یہاں پہ؟ قاسم آ رہا ہے، تو 711 کے اندر یہ پیدا ہو رہے ہیں، اور 796 کے اندر، میں نے وہ ریفرنس کے لیے قاسم کا نام دیا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے، 796 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، اور انہوں نے لکھی تھی موتا۔ یہ جورسپروڈنس اور پلس حدیث کے بارے میں ہے۔ امام احمد بن حنبل 780 کو پیدا ہو رہے ہیں، اور 785 کو وفات پائی ہے انہوں نے لکھی مسند احمد۔ یہ سب سے بڑی کلیکشن ہے احادیث بائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام النووی جو ہیں پیدا ہوئے تھے 1233 کے اندر، اور 1277 کے اندر وفات پائی تھی انہوں نے، اور ریاض الصالحین لکھی انہوں نے۔ ابن حجر الاسقلانی 1372 کو پیدا ہو رہے ہیں، اور 1449 کو وفات پا رہے ہیں۔ انہوں نے فتح الباری لکھی، بخاری پہ ایک پوری کمنٹری لکھ دی۔ اور الزہابی جو ہیں یہ 1274 کو پیدا اور 1348 کو وفات پائی۔ انہوں نے تنقید کی تھی بایوگرافیز آف حدیث نریٹر جو ہیں، جنہوں نے حدیث لکھی نہ بولی بیان کی، ان کی زندگی پہ انہوں نے تنقید کی تھی۔ الخطیب البغدادی جو ہیں یہ 1002 کو پیدا ہوئے اور 1071 کو وفات پہ انہوں نے لکھا حدیثوں کے اوپر، ان کی میتھڈولوجی کے اوپر، اور لکھاری ہیں ان پہ تنقید کی۔ دوستو یہ سلائیڈ آپ کے امتحانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کون سا پہلا بندہ تھا جس نے حدیث لکھی؟ وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص تھے، جنہوں نے سب سے پہلے حدیث لکھی۔ فرسٹ آفیشیل حدیث کمپائلر کون ہے؟ کس نے سب سے پہلے سرکاری طور پہ حدیث کو اکٹھا کیا؟ وہ امام مالک ہیں، جنہوں نے موتا لکھی، الموتا جو کتاب ہے۔ صحیح البخاری کے اندر 2600 حدیث ہیں اگر ریپیٹیشنز کو ختم کر دیا جائے۔ صحیح المسلم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے دوسرا موسٹ اتھینٹک کتاب صحیح بخاری کے بعد۔ صحاح ستہ ور کمپائلڈ 3rd century آفٹر ہجرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد صحاح ستہ کو کمپائل کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذرا دوبارہ بھی سوچنی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے آغاز کیا تھا آفیشیل حدیث ڈاکیومنٹیشن کا۔ یہ نام بہت اہم ہے، بہت بار پوچھا جاتا ہے۔ علم الرجال فوکس کرتا ہے کہ نیریٹر جو بیان کرنے والے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ۔ سنن جو کلیکشن ہے اس کو ارینج کیا تھا فقہ ٹاپکس کے بارے میں۔ مسند کلیکشنز آر ارینجڈ بائی صحابی نیم، ان کے صحابیوں کے نام کے حساب سے ارینج کیا گیا ہے مسند کلیکشن کو۔ اور موضوع جو حدیث ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیٹڈ اور جھوٹی بیان بازی۔